वज़ीर आज़म के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। मुशीर एहतसाब का ये इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म के जारी एहतसाबी अमल पर नाराज़गी का इजहार है। वज़ीर आज़म ने चंद दिन कबल एहतसाब के अमल पर शदीद अदम इत्मीनान जाहिर किया था और हमने अपने प्रोग्राम में सबसे पहले ये खबर आप तक पहुंचाई थी। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर साहब की कारकर्दगी जो है उसके ऊपर सवालिया निशान उठना शुरू हो गए थे। वज़ीर आज़म बज़ाते खुद मुतमईन नहीं थे और मुतबादिल तकर्रियों के इंटरव्यूज़ भी लेना शुरू हो गए थे। खबर है वज़ीर आज़म ने एहतसाब के अमल पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं। वज़ीर आज़म का कहना है कि ओपन एंड शट केसेस से भी अदम पैरवी की वजह से इल्तिवा का शिकार हो रहे हैं और अरबों की चोरी करने वाले तासुर दे रहे हैं कि उनका दामन साफ है। ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने एहतसाब के अमल पर नाराज़गी का इजहार करते हुए मुतबादिल तकर्रियों के लिए भी कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए हैं। शहजाद अकबर अगस्त 2018 में अकाउंटेबिलिटी के स्पेशल असिस्टेंट तैनात हुए और फिर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और जुलाई 2020 में वज़ीर आज़म के मुशीर एहतसाब तैनात हुए। नाज़रीन, इस अरसे में शहजाद अकबर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अपोजिशन पर करोड़ों के इल्ज़ामात लगाते रहे और बहुत से केसेस को ओपन एंड शट करार देते रहे। मेरी इत्तला के मुताबिक 7 वॉल्यूम्स हैं, 4,500 दस्तावेज के ऊपर मुश्तमिल। इसमें तो कोई जुबानी एविडेंस है ही नहीं, सारा के सारा दस्तावेजी एविडेंस है। आप चलान उठा के दस्तावेजी एविडेंस उठा के देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। करोड़ों अरबों के इन इल्जामात पर हमने इसी प्रोग्राम में शहजाद अकबर साहब से रिकवरी के हवाले से वही $1 मिलियन सवाल किया। पहले तो फरमाइएगा, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब की हैसियत से अब तक गुज़िश्ता 3 सालों से ज़ायद गुजर चुके हैं, कितने पैसे आप वापस लाए, कितने पैसे रिकवर किए गए हैं? जी शुक्रिया। देखिए, ये इतना सिंपल सवाल नहीं है रिकवरी को लेके, बिकॉज रिकवरी जो है एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और वो किसी मुशीर ने रिकवरी का प्रोसेस नहीं करना। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर हम नैब की रिकवरी से शुरू करें, FIA की रिकवरीज करें और एंटी करप्शन की इस्टेब्लिशमेंट, तीनों इदारों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। जिसमें अगर आप एंटी करप्शन पंजाब को ही उठा के देख लीजिए तो वो तकरीबन 200 अरब से ज़ायद की तो सिर्फ मालियत की जो सरकारी ज़मीन है वो वागुज़ार हुई है। इसी तरह से नैब की रिकवरीज हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। और सिमिलरली फिर जो फॉरेन एसेट्स हैं, जो FBR का एक इंटरनेशनल यूनिट है, ये तमाम इदारे जो हैं ये पहले से काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के एहतसाबी बयानिए के सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि अरबों के इल्जामात तो हैं मगर हासिल वसूल क्या है। अपोजिशन भी शहजाद अकबर से शाकी रही और जब से अपोजिशन की पकड़ धकड़ शुरू हुई, अपोजिशन का अव्वलीन हदफ, अव्वलीन टारगेट शहजाद अकबर साहब रहे। दुनिया में आपने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया, चोर डाकू लुटेरे जिनको इसका इल्म भी नहीं था उनको भी जाके आपने बता दिया। कौन इस मुल्क के अंदर आके सरमायाकारी करेगा? तो ये बताना पसंद करोगे कि तुम ये जो फाइलें लेके आते हो ये क्या पलंदा है? और उनकी सरजनिश की गई 1 से ज्यादा मौकों पर। शहजाद अकबर साहब ने 3 साल में जितने केसेस बनाए हैं झूठ का पलंदा हैं। यही शहजाद अकबर जिसके अपने क्रेडेंशियल्स के बारे में उनकी अपनी काबीना के लोग कह रहे हैं कि इसके तो अपने असासे ज़ाहिर नहीं है, इसके तो अपने शरीयत का पता नहीं है। पूरी PMLN की लीडरशिप के खिलाफ और उन मुकदमात को अब जो है वो शहजाद अकबर साहब और दूसरे जो इनके तर्जमान हैं वो अब जो है वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जजेस को प्रेशराइज करने के लिए। शहजाद अकबर के इस्तीफे से अपोजिशन की तसल्ली तो हो गई मगर हुकूमत के एहतसाबी बयानिए को लीड करने वाले मुशीर एहतसाब का इस्तीफा एहतसाबी बयानिए के लिए किसी बड़े धचके से कम नहीं है। कल ही वज़ीर आज़म कौम से सवालों के जवाब में भरमी का इजहार कर रहे थे। एक बार फिर उन्होंने एहतसाब यानी कि अकाउंटेबिलिटी का इशू उठाया। उन्होंने कहा कि मैं चोरों और डाकुओं से मुफाहमत नहीं करूंगा। उन्होंने अपोजिशन लीडर को मुजरिम करार देते हुए उनसे हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया। मुझे कहते हैं जी शहबाज शरीफ आप इससे अपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं हैं, हाथ नहीं मिलाते, इससे बैठते नहीं हैं। मैं इसको अपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। अपोजिशन लीडर का बहुत बड़ा रुतबा होता है एक मुल्क में। एक चपड़ासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया कैसे आ गया? मैं अगर इसको मिलता हूँ तो मैं इसका मतलब कि जुर्म में कोई बुरी चीज़ ही नहीं है। मैं सबको साथ लेने के चलने के लिए तैयार हूँ, जो भी हो। यानी जिसका नजरिया मेरे से नहीं मिलता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ।
لیکن مجرموں سے میں اگر جس دن میں ان کو NRO دوں گا، ان سے مفاہمت کروں گا، میں اس ملک سے اور اللہ سے غداری کروں گا۔ وزیر اعظم کی یہ بھرمی اور احتساب کے نظام پر اٹھتے ان سوالات میں معاشی اور سیاسی بے یقینی نے بھی سیاسی منظرنامے کو ابرآلود کر رکھا ہے۔ جب ملک کا وزیر اعظم بذات خود 3 مہینوں کی اہمیت بیان کر دے تو شکوک یقین کی پختگی تک پہنچ جاتے ہیں۔ گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان نے جس طرح اپوزیشن کو پیغام دیا، اس پیغام نے مزید کئی سوالات کو جنم دے دیا۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اگر سڑکوں پر آ گیا تو آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ میں آپ کو ایک اور ذرا خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں۔ اور جو آپ نے اس ملک کے ساتھ 30 سالوں میں کیا ہے، 35 سالوں میں سب نے مل کے، آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو لاوا نیچے پک رہا ہے یہ لوگوں کو صرف آپ کی طرف دکھانا ہے، سڑکوں پہ نکلنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ساروں کو پھر کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا اور کوئی آگے باقی لندن بھاگے ہوئے باقی بھی ادھر جا رہے ہوں گے۔ وزیر اعظم کی یہ دھمکی کسی ہارے ہوئے شخص کا آخری وار تھا یا پھر کسی پرعزم لیڈر کا واضح اور دو ٹوک انتباہ؟ اپوزیشن وزیر اعظم کے اس بیان کو جہاں شکست خوردہ شخص کی دھمکی قرار دے رہی ہے، وہیں اس پیغام کو ٹویسٹ کر کے اداروں کے نام بھی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے اب لب و لہجے سے بہرحال یہ تاثر ضرور مل رہا ہے کہ وزیر اعظم 40 ماہ میں پہلی بار شدید دباؤ میں ہیں۔ تعجب یہ بھی ہے کہ جس میڈیا کی تھاپ پر تحریک انصاف نے عروج پکڑا تھا، آج اسی میڈیا کو وزیر اعظم یہ الزام دے رہے ہیں کہ صحافی مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ تنقید کو ایک اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، ایک فیک نیوز ہوتا ہے، جو جان کے فیک نیوز کے ذریعے ایک ملک میں یہ جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، جی تباہ ہو گئے، مارے گئے، جی ملک ختم ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو مافیاز ہیں، اور اس کے اندر میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے مسلسل مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ تو ان سے میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا جواب ہے کہ آپ نے تو جو جس طرح کی مایوسی پھیلائی ہے، بتائیں کہ یہ گروتھ ریٹ 5.37% کی کیسے ہوئی ہے؟ بیلنس کریں، تنقید تو اچھی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو بتائیں۔ آج مانیٹری پالیسی کا اعلان ہوا ہے اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے متوقع طور پر پالیسی ریٹ میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں آج ایکسپلور کریں گے، مگر اس سے بڑھ کے اسٹیٹ بینک کو اٹانومی اور انڈیپینڈنس دینے والا بل جو اب نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے سینٹ میں پہنچ گیا ہے، اس بے اختلاف کے شدید کنسرنز ہیں۔ اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے اس بے اختلاف کی طرف سے کہ انڈیپینڈنس ود ان پاکستان چاہیے، ناٹ انڈیپینڈنٹ آف پاکستان۔ سوال اٹھ رہے ہیں، اسٹیٹ بینک آپ بیچ دیں، اس کے نام کے ساتھ اسٹیٹ ہٹا دیں، یہ ریاست کا بینک نہیں رہا، یہ IMF کی برانچ بن جو ہم اسٹیٹ بینک غلامی بل کا نام دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا تاریخی حملہ ہے ہمارا معیشت کا خود مختاری پہ، پاکستان کے اکنامک سوورینٹی پہ، فائنینشل سرنڈر۔ آپ کے وزیر اعظم سے اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ زیادہ پاورفل بن گیا ہے۔ بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات آج پہلی بار اسٹیٹ بینک کے گورنر رضا باکر صاحب دیں گے۔ گورنر صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا۔ سر فرمائیے گا کہ آج آپ نے مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ شائع کی ہے، تو بتائیے گا کہ آپ کس طرح حکومت کے گروتھ ایجنڈا کو سپورٹ کرنے کا کیا پلان رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر صاحبہ بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنے شو پہ بلایا، اور میں آپ کے ناظرین کو سلام کہنا چاہوں گا۔ ابھی پچھلے کچھ ہفتوں میں ایکچولی یہ کنسرن رہی ہے، کافی سارے کامنٹیٹرز نے کہا ہے کہ ہماری اوور ایٹنگ ہو رہی ہے اور ہماری گروتھ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے۔ تو اس میں ایک ایکچولی جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری پروجیکشن ہے گروتھ کی وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے۔ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ 5% تک رہے گی اس مالی سال میں، لیکن اب ہمارا خیال ہے کہ تقریباً وہ 4.5% تک رہے گی۔ یہ ایک پازیٹیو نیوز اس لیے ہے کیونکہ اس سے پھر جو گروتھ کی سسٹینیبلٹی کی جو امکانات ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ دوسری جو بڑی اہم چیز ہے، آپ نے مہنگائی کی بات کی، ابھی مہنگائی کی جو زیادہ تر فیکٹرز ہیں وہ ہیں توانائی کی قیمت، جو انرجی کی پرائسز، اور یہ زیادہ تر انٹرنیشنل آئل پرائسز سے ڈٹرمن ہو رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے
ہم چاہے جتنے مرضی انٹرسٹ ریٹس کو ایڈجسٹ کر دیں، اس سے انٹرنیشنل آئل پرائسز پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ڈیمانڈ تھوڑی ماڈریٹ ہو رہی ہے اور ہمیں مدد مل رہی ہے فسکل پالیسی سے، تو ان ٹیمپرری ایفیکٹس کے بعد اگلے مالی سال کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی رفتار میں کمی ہوئے گی. ہماری میڈیم ٹرم رینج ہے کہ مہنگائی کو 5 سے 7% تک لانا، اور یہ ایکچولی گورنمنٹ نے اپنے پچھلے بجٹ میں رینج دی تھی. اور ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے مالی سال میں، یعنی کہ جو سال جولائی 1 میں شروع ہوئے گا، اس سال کے دوران یہ جو ہے اس رینج میں ایٹ سم پوائنٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے. سو آئی انڈرسٹینڈ کہ پھر آپ کی گروتھ اور انفلیشن کی جو آؤٹ لک ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، چینج ہو گئی ہے. فارورڈ گائیڈنس کا بھی آپ نے بتا دیا. گورنر صاحب، آپ نے 13 اگست 2021 کو صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے ایک ایبسولوٹ نمبر پیش کیا تھا، $6.5 سے $9.5 ارب تک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا. لیکن ہم نے دیکھا کہ دسمبر میں خسارہ $9.1 ارب ہو گیا. پھر آف کورس سوال تو یہ اٹھتے ہیں کہ یہ ان فورکاسٹ کے پیچھے یا ان پروجیکشنز کے پیچھے کون سی اسٹڈی ہوتی ہے؟ ہاؤ کین دے بی سو مس لیڈنگ یا سو آف سو ٹو سے؟ اور جو آؤٹ لک ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا، ہیز that also changed? جی، آپ کا سوال بالکل بجا ہے کہ جو پہلے ہم نے فور کاسٹ کی تھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی اور اب جو ہم نے اس کو بڑھا دی، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. دیکھیں، ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کی ڈیولپمنٹس کی ایک بنیادی وجہ جو ابھی ہے وہ آئل پرائسز ہے. میں اس کو آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی ہماری فور کاسٹ یہ ہے کہ اس سال کا تجارتی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً 13 سے 14 بلین ڈالر کا ہوئے گا. لیکن اگر آپ نان آئل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں، یعنی کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں سے جو تیل کی امپورٹ ہے، تیل اس کو اگر نکال دیں تو ایکچولی ہمارا نان آئل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ہماری پروجیکشن یہ ہے کہ اس سال ایک چھوٹا سا سرپلس ہوگا. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو ہمارا ابھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تیل کی وجہ سے. اب تیل کی جو قیمت ہے، یہ اس کو فور کاسٹ کرنا بہت ہی ایک مشکل کام ہے. یہ نہ صرف ہمارے لیے مشکل کام ہے بلکہ دنیا کے جو بھی فور کاسٹنگ ایجنسیز ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک کافی مشکل کام ہے. تیل کی قیمتیں جو پہلے تھیں اور تیل کی قیمتیں جو آج ہیں، اب ان میں بہت فرق ہے. اور جیسے جیسے یہ تیل کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں تو جو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کی ڈیفیسٹ کی پروجیکشن ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے. لیکن ڈیمانڈ جو میکرو اکنامک پالیسی ہے، مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی، یہ صرف نان آئل کرنٹ اکاؤنٹ کو ڈیفیسٹ کو کنٹرول کر سکتی ہے. اور اس پہ جو ابھی ہماری لیٹسٹ آؤٹ لک ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس سال کے لیے ایک چھوٹے سے سرپلس میں ہوگا. ٹھیک ہے. مگر سر آئی آلسو آسک یو دس بیکاز یہ تو ان افیکٹ 100% بڑھ گیا ہے نا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا. تو آپ نے چند مہینے پہلے یہ بھی کہا کہ مانیٹری ٹائٹننگ سے خسارہ ہم کم کریں گے. یہ سر جب 80 to 85% ہماری ساری امپورٹس جو ہیں وہ اسینشلس کی ہیں، تو انٹرسٹ ریٹ سے کیسے کٹیل کر سکتے ہیں آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ؟ اور آج بھی آپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ سال کی پروجیکشن جو ہے تقریباً وہی ہے کنسسٹنٹ 4% آف GDP، لیکن GDP کا سائز بھی تو بڑھ گیا ہے آفٹر ری بیسنگ. سو اسینشلی 4% of that is also a very large number. جی، آپ کے سوال میں کافی سارے کانسیپٹس ہیں، میں باری باری ان کا جواب دینا چاہوں گا. سب سے پہلے آپ نے یہ سوال کیا کہ ہم انٹرسٹ ریٹ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کتنا کنٹرول کر سکتے، اور اس کا میں جواب یہ دینا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے انہی کمپوننٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو کہ انرجی سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. مثلاً اور اشیاء کی جو امپورٹ ہو رہی ہے اس کی اگر ہم ڈیمانڈ کو کم کریں گے تو ہمارا امپورٹ بل کم ہوئے گا. ہمارا جو امپورٹ بل جو بڑا ہے، یہ پہلا جو ہمارا مالی سال کا حصہ ہے، ہمارا یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ 70% اس کی کنٹریبیوشن ہے قیمتوں کی وجہ سے جو انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بڑھی ہیں. تو باقی رہ جاتا ہے 30%. اس 30% کو تو ہم کم کر سکتے ہیں. اسی کو کم کرنے کے لیے جو ہم نے پالیسی ریٹ ہے اس کو 2.75% سے بڑھایا ہے. اسی سے اگر آپ پیچھے جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی انڈیکیٹرز دیکھیں، مثلاً آپ نے LSM کا ذکر کیا، تو اس کی گروتھ میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. اور اس کی کمی کچھ اس وجہ سے بھی آئی ہے کہ ہم نے جو پالیسی ریٹ کو بڑھایا. اب یہ جو کمی ہے یہ ایکچولی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لیے اچھی خبر ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سسٹینیبل لیولز پہ رہے گا. At the cost of industry though. انڈسٹری کے لحاظ سے میرے صاحبہ میں جو گزارش کروں گا وہ یہ ہے کہ ہماری ٹوٹل GDP گروتھ کتنی ہے. اب آپ اگر پچھلا مالی سال دیکھیں تو تقریباً وہ 5.5% رہی. یہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا اچھا فگر ہے، اور یہ ہم نے فگر اچیو کیا کووڈ کے بعد، جب
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था। दूसरी बात, अगर हमारी अभी फोरकास्ट है 4.5% की, ये भी एक अच्छी ग्रोथ की फोरकास्ट है। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के इश्यूज़ हैं। इन इश्यूज़ की वजह से जो हमारा स्टेट बैंक का जो एनालिसिस है वो ये है कि अगर हमारी ग्रोथ 4 से 6% तक रहती है तो ये एक मुनासिब रेंज है। 4 से अगर कम हो तो वो पॉवर्टी को कम करने के लिए काफ़ी नहीं है, और अगर 6 से ज़्यादा हो तो उसमें करंट अकाउंट की अनसस्टेनेबिलिटी के खदशात पैदा होते हैं। ज़ाहिर है ये रेंज है, लेकिन रफली अगर इस रेंज में रहे, और अभी जो हमारी फोरकास्ट है 4 से 5 की मिडल में, तो ये एक अभी फ़िलहाल एक मुनासिब रेंज है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगर हमारे होते हैं, और उससे मेरी क्या मुराद है, एक मेरी मुराद ये है कि अगर हमारी एक्सपोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ती है तो फिर हम इससे भी ज़्यादा ग्रोथ सस्टेन कर सकते हैं। नॉर्मली जब हमारी ग्रोथ ज़्यादा होती है हमें मसाइल इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी इंपोर्ट बहुत बढ़ जाती है और हमारी एक्सपोर्ट उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही होती। तो अगर कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से हमारी एक्सपोर्ट की कैपेसिटी बढ़े और जो हमारे एक्सपोर्ट की जो बेस है वो डाइवर्सिफाई हो, क्योंकि हम बहुत डिपेंडेंट हैं सिर्फ टेक्सटाइल पे और 1-2 और सेक्टर्स पे, लेकिन ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की चीज़ें हैं, इनमें कुछ साल लगते हैं, लेकिन अगर इसमें हम और भी रिफॉर्म्स लाएं तो फ्यूचर में हम इससे भी ज़्यादा ग्रोथ सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है गवर्नर साहब, बहुत 1-2 एतराज़ात उठते हैं, रिजर्वेशंस हैं, एंड ऑफ कोर्स वी विल गेट टू दैट नाउ सर, बिकॉज आप यकीनन मीडिया भी देख रहे होंगे, हिज़्ब इख्तिलाफ के एतराज़ात और भी सुन रहे होंगे, एंड आई विल गो स्टेप बाय स्टेप अगर आप इजाज़त दें। सर, एक तो बुनियादी सवाल है, वो ये है कि ऑफ कोर्स ऑटोनॉमी तो दी जानी चाहिए, आई थिंक वी आर ऑल इन फेवर ऑफ दैट, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर होने चाहिए जो नहीं अभी दिखाई दे रहे। सो पहला सवाल कि आपने गवर्नमेंट के साथ क्या मिलकर कोई टारगेट जो है वो रखा है? व्हाट % इन्फ्लेशन आर यू टारगेटिंग सो टू से, यानी कि कितनी मेंटेन करनी है आपने, कितनी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट आपने मेंटेन करना है, इसका कोई फैसला हो गया है? नॉट ग्रोथ, इन्फ्लेशन फॉर यू इज द क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड एंड फाइनलाइज्ड? जी, अभी माजी में जो बजट पेश किया गया था उसमें गवर्नमेंट ने अपनी मीडियम टर्म इन्फ्लेशन की जो रेंज और टारगेट है वो 5 से 7% दिया था, और अगर आप हमारी एवरेज लें इन्फ्लेशन की ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लास्ट 10-20 ईयर्स, तो आप देखेंगे कि तकरीबन यही हमारी इन्फ्लेशन रही है। हम जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग करते हैं तो उसमें जो हमारे फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं और जो थोड़ा बहुत बताते भी हैं कि पॉलिसी रेट को कितना रखना चाहिए, उसमें जो हम असम्पशंस इनपुट करते हैं वो यही है कि हमने इन्फ्लेशन को 18 से 24 महीने में 5 से 7% की रेंज में लाना है। इसीलिए अगर आप हमारी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट पढ़ें तो उसके तीसरे पैराग्राफ में हमने यही कहा हुआ है कि अभी जहाँ पे रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इस लिहाज से मुनासिब हैं कि जो अगला माली साल है उसमें एट सम पॉइंट इन्फ्लेशन के इस रेंज में आने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले तो आपके सवाल का जवाब ये है कि जो इन्फ्लेशन की जो रेंज है वो हुकूमत डिसाइड करती है। बेशतर ममालिक में ये मुशावरत के साथ फ़ैसला होता है कि जो मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट है उसको क्या होना चाहिए। जो आपने इशारा किया स्टेट बैंक एक्ट में जो ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है उसमें जो ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस की बात हो रही है कि एक दफ़ा अगर इन्फ्लेशन की रेंज का कोई फ़ैसला हुआ है तो फिर उसको जिस तरह अचीव करना है और उसमें मॉनेटरी पॉलिसी का क्या किरदार है, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करनी है पॉलिसी रेट की और जो दीगर इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करनी है उसमें खुद मुख्तारी की बात हो रही है। ठीक है सर, आई आस्क यू दिस, आपने बजा फरमाया, इधर भी आपने 5 to 7% लिखा है। ऑफ कोर्स वील गेट टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट लेटर, एंड यू डिड, आपने सही कहा कि बहुत से ममालिक के अंदर मिल के किया जाता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है न्यूजीलैंड से स्टार्ट हुई और अब पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं। ऑफ कोर्स यू हैव ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया, फिनलैंड, इजराइल, न्यूजीलैंड, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। थाईलैंड, जो सेंट्रल बैंक और हुकूमतें मिल के सेट करते हैं अपने टारगेट्स को, इन्फ्लेशन टारगेट्स को। हम यूके मॉडल करते हैं तो हुकूमत करेगी, क्या अब भी हुकूमत ही सेट कर रही है सर? बिकॉज हम आपको आपका टारगेट अचीव किस तरह आप करेंगे, कौन सा टारगेट आपने अचीव करना है, लो एंड स्टेडी इन्फ्लेशन का एक नंबर अगर हम डिफाइन कर लें तो एटलीस्ट तब अकाउंटेबिलिटी बेहतर है। मैक्रो टारगेटिंग जो है वो उसके वो फैसला हुआ है या यू जस्ट अभी भी 5 to 7 की एक मुबहम रेंज के अंदर हम काम कर रहे हैं? एंड क्योंकि कहा जा रहा है व्हाई इज द स्टेट बैंक बीइंग शाय ऑफ सेटिंग द इन्फ्लेशन टारगेट 3 to 5%, या जो नेशनल असेंबली ने बिल अप्रूव कराया है, फ्रैंकली गवर्नर साहब मुझे उसमें भी नहीं कोई टारगेट दिखाई दे रहा, अब तो वो सेनेट में पहुंच गया है। जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही है कि जो एक्चुअल न्यूमेरिकल रेंज होती है वो लॉ में नहीं लिखी जाती क्योंकि वो चेंज हो सकती है वक्त के साथ, लेकिन जो सेट करती है वो हुकूमत सेट करती है मुशावरत के साथ, और ये मुशावरत एक ब्रॉड बेस्ड होती है
اور اس کے بعد سینٹرل بینک کو یہ مینڈیٹ دیا جاتا ہے کہ پھر اپنی مانیٹری پالیسی سیٹنگز کو اس طرح رکھیں کہ اس ٹارگٹ تک پہنچے. اب دیکھیں اس میں پھر اور بھی کیویٹس اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر مہنگائی کی بنیادی وجہ تیل کی قیمتیں ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کا بھی احساس کرنا چاہیے کہ پھر اگر آپ انٹرسٹ ریٹس کو بہت بڑھائیں گے تو ظاہر ہے اس سے تیل کی قیمت تو نہیں کم ہوئے گی, لیکن اس سے اگر آپ کی معیشت کی گروتھ بہت کم ہوگی تو وہ بھی مناسب نہیں ہے. پرائمری ذمہ داری آپ کی انفلیشن ہی ہوگی. سر اگین آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ بیکاز یہ آبجیکٹو کیا ڈیفائن کیے ہیں, کیونکہ یہ تو ایک ریٹن معاہدہ ہوتا ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ سینٹرل بینک ان دیز کنٹریز. 2% ہے 3% ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے تو سیٹ کرنے جا رہی ہے نا. تو یہ بل جس طرح میں نے کہا یہ تو بل کا حصہ ہونا چاہیے, یا تو یہ تو اب سینٹ میں پیش ہے. سو گول پوسٹ اگر چینج ہوتا جائے, جیسے پہلے آپ لوگوں کا فورکاسٹ 7 سے 9% تھا, اب 9 سے 11% ہو گیا, یعنی کہ کوئی احتساب یا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ کس طرح بڑھا دیا فورکاسٹ آپ نے 9 سے 11% تک, اینڈ ہو از ریسپانسبل فار دیٹ. تو جب تک اگریمنٹ نہیں ہے یا ایک نمبر نہیں ہے تو گول پوسٹ تو چینج ہوتا جائے گا. یعنی کہ ایئر اینڈ کے اوپر کون احتساب کرے گا اسٹیٹ بینک کا؟ کون آپ سے پوچھے گا کہ جناب والا یہ ہمارا آپ کا گول پوسٹ تھا, یہ آپ کو کام دیا تھا, یہ کیوں نہیں ہوا اچیو؟ یہ میر صاحب اس کی انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس ہے, آپ اور سینٹرل بینکس کے لاز دیکھ لیں, اس میں جو انفلیشن کی جو رینج ہے وہ لا میں نہیں لکھی جاتی. دیٹ از این انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ملک میں انفلیشن کی جو آؤٹ لک ہے وہ ایوالو کرتی ہے. بہت ساری ایسی ایمرجنگ مارکیٹس ہیں جو ماضی میں جہاں پہ مہنگائی بڑی زیادہ ہوتی تھی, لیکن پھر انہوں نے ریفارمز وغیرہ کیے تو پھر ان کی مہنگائی کم ہو گئی. اب اگر آپ قانون میں ہی لکھ دیں گی کہ جب انہوں نے وہ لا بنایا اور اس وقت ان کی مہنگائی بہت زیادہ تھی اور انہوں نے اسی کے مناسبت سے رکھ دیا, تو پھر کیا وہ ملک ہمیشہ ہی اس مہنگائی کو ٹارگٹ کرے گا؟ وہ تو مناسب نہیں ہے. So who sets the target? Like what I have in front of me is inflation target setting and determinants. جس طرح میں نے آپ کو ملکوں کا بتایا, اس میں لکھا گیا determinants inflation targets کے جو ہیں دیگر مختلف ممالک کے مختلف سیٹ کیے نا. ٹارگٹ تو سیٹ کر لیتی ہے سینٹرل بینک اور گورنمنٹ, یا فقط صرف گورنمنٹ ڈیپینڈنگ آن واٹ کنٹری یو ٹاکنگ اباؤٹ. ہمارے یہاں آپ کہہ رہے ہیں صرف گورنمنٹ ہے, آپ سے مل کے ٹارگٹ نہیں سیٹ ہوگا اسٹیٹ بینک کے ساتھ. نمبر 1 کلیریفائی کر دیجیے گا. نمبر 2 سر ادھر لکھا ہے اکنامک, کچھ ممالک میں اکنامک گروتھ ڈٹرمن کرتی ہے. یہ لوگ ٹارگٹس کیا سیٹ کرتے ہیں؟ پاسٹ انفلیشن کرتی ہیں. کچھ ممالک میں فورن انفلیشن کرتی ہیں, جیسے تھائی لینڈ کے اندر. کچھ ممالک کینیڈا کے اندر کاسٹ آف انفلیشن میجرمنٹ ایرر کرتی ہیں. دے ڈفرینٹ, ہر ایک کے مختلف ڈٹرمنٹس ہیں سو ٹو سے, مگر ٹارگٹ تو ہر کوئی سیٹ کر رہا ہے. جی میں اسی طرف آ رہا تھا مہر صاحبہ, جو ٹارگٹ ہوتے ہیں انفلیشن کی, اور میں آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا تھا کہ جو اچھی انٹرنیشنل پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ انفلیشن ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے, عموماً اس کی ایک رینج سیٹ کرتی ہے اور مشاورت کے ساتھ وہ ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے. اور اس میں پھر یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ جو بھی حکومت آئے اس کو پھر یہ حق ہوتا ہے کہ اپنی پرائیورٹیز کے مطابق جو ملک میں مہنگائی ہے اس کا ٹارگٹ سیٹ کرے. اگر آپ اس کو قانون میں لکھ دیں گی اور ایک نومیریکل رینج دے دیں گی تو پھر جو حکومتیں آئیں گی ان کے پاس پھر یہ اختیار نہیں ہوئے گا, یہ چوائس نہیں ہوگی کہ وہ اپنی پرائیورٹیز کے مطابق جو ہے انفلیشن کی رینج سیٹ کریں. مگر میں ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہی سر کہ اگر ہمارے پاس ایئرلی ٹارگٹس نہیں ہیں, ایک ڈاکیومنٹ نہیں ہے, تو یا تو آپ کہیں دنیا میں کوئی ڈاکیومنٹ کے اوپر نہیں سینٹرل بینک اور گورنمنٹ سائن کرتی, دیٹ ول بی نالجبل فار می. نمبر 2 سر اگر آپ کوئی ٹارگٹ ہی نہ سیٹ کریں دین ہاؤ ڈو وی ڈٹرمن, آپ سے مراد آپ ہیں یا کوئی اور گورنر ہو, ہاؤ ڈو وی ڈٹرمن یا ہاؤ ڈز دا پارلیمنٹ ڈٹرمن کہ اگر آپ نے اپنے اہداف اور اپنے ٹارگٹ جو ہیں انفلیشن کے وہ اچیو کیے بھی ہیں کہ نہیں. آئی مین یو مے بی کالڈ بائی دا پارلیمنٹ, مگر جس طرح آپ اب یہ لا کہہ رہے ہیں آپ بلائے جائیں گے سال میں 2 دفعہ یا رپورٹس دیں گے, پارلیمنٹ کبھی بھی بلا سکتی ہے, بٹ از دیٹ آل؟ یعنی کہ گورنمنٹ کچھ کر نہیں سکتی اگر آپ اپنا ٹارگٹ اچیو نہ کریں, بیکاز وہ ٹارگٹ آن پیپر تو ہے ہی نہیں. ابھی جو ہماری میڈیم ٹرم ٹارگٹ ہے اور یہ ماضی میں بجٹ میں ہی پیش کیا گیا تھا, حکومت نے سیٹ کیا تھا, یہ 5 سے 7% ہے. اسی لیے اگر آپ ہماری مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ کا 3rd پیراگراف پڑھیں گی تو اس میں جو کہا گیا ہے کہ دس از اپروپریٹ ٹو گائیڈ انفلیشن ٹو دا میڈیم ٹرم ٹارگٹ رینج آف 5 to 7%
ये वहीं से आ रहा है। Should the governor be accountable कि अगर टारगेट जो है इससे आगे बढ़ जाएं या आप लोग आगे निकल जाएं और टारगेट्स आप मिस कर दें? बिकॉज द बिल जो मेरे सामने है ये सारी इंटरलिंक्ड हैं चीजें। तो दूसरा नुक्ता ये भी है कि बिल जो है वो ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट की तो बात करता है कि अगर गवर्नर को हटाना है तो ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट, परफॉर्मेंस डजंट सीम टू बी अ क्राइटेरिया टू रिमूव द गवर्नर। So let us take a step back and let us realize that as far as governance is concerned, it is an institution, और institution में decision making bodies क्या हैं जो सबसे अहम है, that is the board of directors. उसके बाद is the monetary policy committee, और monetary policy committee में भी जो appointments होती हैं वो federal government करती है। उसके बाद गवर्नर और उसके बाद डेप्यूटी गवर्नर्स। तो ये तकरीबन 15 की ऑफिशियल्स हैं, सारों की ही अपॉइंटमेंट हो रही है बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अभी भी ऐसे हो रहा है और अगर ये तरमीमी बिल पास होता है तो उसमें भी इसको ऐसे ही इन्विजन किया जा रहा है। सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब बात होती है कि अकाउंटेबिलिटी की, तो फिर ये सवाल होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं उनको आप किस तरह अचीव कर रहे हैं, और तीनों ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है। सिर्फ प्राइस स्टेबिलिटी को नहीं देखा जाता, साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ को भी देखा जाता है। तो प्राइस स्टेबिलिटी पे तो बड़ी तफसीलन बात हो गई। अब काफ़ी ज़रूरी है कि आपके नाज़रीन के लिए ये भी देखा जाए कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से क्या मुराद है और ग्रोथ से क्या मुराद है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ये मुराद है कि एक रेगुलेटर का काम ये भी है कि जो हमारे पाकिस्तान में बैंक्स हैं वो साउंड और स्टेबल रहें। डिपॉजिटर्स अपना पैसा बैंकों में रखते हैं और ये बहुत अहम है कि पाकिस्तान में ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेजर करने के क्या इंडिकेटर्स हैं? एक तो बैंक्स की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो छापते भी हैं। इसके साथ जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स होते हैं उसका रेशो, पाकिस्तान में ये रेशो काफ़ी कम है और मुल्कों के मुकाबले में। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की जो ओवरऑल डेवलपमेंट्स हैं, क्या कोई स्ट्रेस हो रहा है या इस किस्म की कोई डेवलपमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड। और लास्ट चीज़ है ग्रोथ। अगर आप इस तरह की एक पॉलिसी रखते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो टारगेट रेंज में रहती है लेकिन ग्रोथ बहुत ही कम हो जाती है, तो जिस तरह के इसको लिखा गया है इसका ये मतलब है कि आपने इन तीनों को बैलेंस करना है। वो भी एक अच्छी आउटकम नहीं होएगी कि अगर इन्फ्लेशन सिर्फ आप उसी रेंज में रखते हैं लेकिन आप ग्रोथ को बहुत ही कम कर देते हैं। कहने की मुराद ये है कि हर सेंट्रल बैंक में इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ जगल करना होता है, बैलेंस करना होता है। अभी जो अगर आप हमारी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट देख रही हैं तो उस पर हमने वाज़े तौर पे इसीलिए 3rd पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, जब हमने ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब किए हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट्स को क्या होना चाहिए, तो हमने इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आर अप्रोप्रिएट टू गाइड इन्फ्लेशन टू द मीडियम टर्म रेंज ऑफ 5 to 7%, नंबर 1, सपोर्ट ग्रोथ, एंड मेंटेन एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। तो अभी भी ऐसे ही हमारे जो फैसले हैं इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को बैलेंस कर रहे हैं, और अगर ये तरमीमी बिल पास होता है तो मुस्तकबिल में भी इन तीनों गोल्स को बैलेंस किया जाएगा। तो आप रद्द कर रहे हैं जो ये एक तासुर है जो बार बार कहा जाता है कि रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो तब्दील कर दिए, दे बीन चेंज्ड एसेंशियली, जिसके अंदर इन्फ्लेशन जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ़कत और ग्रोथ जो है वो टर्शरी है, इट्स कंसिडर्ड द टर्शरी वन। बिकॉज सर इधर कोट किया जाता है कि अब आ गया इट मे कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ द स्टेट बैंक, अर्लियर इट यूज्ड टू बी इट शैल, ये बात की जा रही है। सो डू क्लैरिफाई दैट, क्योंकि सर माजी में ओवरऑल मुईशत की हेल्थ, उसकी सेहत की बात होती थी जब मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की बात होती थी, लेकिन फॉर इंस्टेंस एंड ये क्वेश्चन यकीनन बहुत से लोगों के ये जहन में उठ रहा है, आई एम श्योर यू हर्ड इट, कि कल को इन्फ्लेशन टारगेट करने के लिए हमने देखा था 13.25% के ऊपर ले गए थे हम लोग और इंडस्ट्री तबाह हो गई थी। शौकत तरीन साहब ने बड़ा गिला भी किया था कि कल को अगर इंटरेस्ट रेट 18% पे ले जाए कोई स्टेट बैंक का गवर्नर, कारोबार बिजनेस सब कुछ तबाह हो जाए, लेकिन मुड़ के वो कहे सर मैंने तो अपना काम किया है, मैं तो इन्फ्लेशन टारगेट कर रहा था, व्हाट डू वी डू देन? सबसे पहले मैं वजाहत कर दूँ 13.25%, और दूसरा अगर आपने कहा कि एक स्टेट बैंक का गवर्नर इतने ज़्यादा पॉलिसी रेट को ले जाए, देखिए मेरे साहिबा पहले सवाल का जवाब ये है कि जो 13% उस ज़माने में पॉलिसी रेट हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि उस वक्त मुल्क एक फ़ाइनेंशियल क्राइसिस में था, और वो फाइनेंशियल क्राइसिस इसलिए खड़ा हुआ था कि पहले जो करंट अकाउंट डेफिसिट खड़ा कर दिया गया था फिस्कल ईयर 18 में वो $19 बिलियन का था, और वो तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था, और जो रिज़र्व्स थे उनको डिप्लीट कर दिया गया था। जून और 2019 में रिज़र्व्स 7.3 बिलियन थे सिर्फ। अच्छा,
اب اگر آپ نے فائنینشیل کرائسس سے نکلنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اسٹیبلائزیشن لانی ہے، اور اس اسٹیبلائزیشن کے لیے پالیسی ریٹ کو بڑھانا پڑا تھا. اگر فسکل ایئر 18 میں اتنا بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ ہوتا تو پالیسی ریٹ کو بھی اتنے بڑھانے کی ضرورت نہ پڑتی. دوسرا آپ نے کہا کہ اگر مستقبل میں کوئی گورنر جو ہے وہ پالیسی ریٹ کو دوبارہ اتنا بڑھاتے، تو میں آپ کے ناظرین کے لیے بہت ہی اہم کلیریفیکیشن بتانا چاہتا ہوں جو آپ خود لاء میں بھی پڑھ سکیں گی، لاء بھی آپ کے سامنے ہے. وہ یہ ہے کہ پالیسی ریٹ کا فیصلہ ہوتا ہے مانیٹری پالیسی کمیٹی میں، اور مانیٹری پالیسی کمیٹی کے 9 ممبرز ہیں، اور وہ جو ایکسٹرنل ممبرز جو ہیں اور باقی ممبرز وہ فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے. اس میں جو گورنر ہے اس کا 1 ووٹ ہوتا ہے. تو یہ بھی تاثر دینا کہ صرف پالیسی ریٹ کا فیصلہ ایک ہی شخص کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے. یہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کرتی ہے، اور اس کے ممبرز جیسا کہ میں نے کلیریفائی کیے فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے، اور گورنر کا 1 ہی ووٹ ہوتا ہے. میں اسی طرح اور بھی آپ کو وضاحت کر دوں کہ باقی بھی جو ڈیسیجن میکنگ باڈیز ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو انویژن بھی کی جا رہی ہیں ان دا نیو بل وچ از دا بورڈ آف ڈائریکٹرز. بورڈ آف ڈائریکٹرز میں 9 ممبرز ہیں جو ووٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی گورنر کا صرف 1 ہی ووٹ ہے، اور سارے جو ہیں انکلوڈنگ دا گورنر دے آر آلسو آل اپوائنٹیڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ. اور ایک اور کمیٹی بنائی جا رہی ہے وچ از کالڈ دی ایگزیکٹو کمیٹی. وہ ہے آپریشنل میٹرز کے لیے. اس میں 4 ممبرز ہیں، اور وہ چاروں بھی فیڈرل گورنمنٹ ہی اپوائنٹ کر رہی ہے، اور اس میں بھی جو گورنر ہے اس کا صرف 1 ہی ووٹ ہے. تو یہ تاثر بڑا اہم ہے فرام اے گورننس پرسپیکٹو کلیریفائی کرنے کے لیے کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں، خاص کر جو اہم فیصلے ہو رہے ہیں، دے آر بینگ ڈن بائی کمیٹیز ویئر ایچ پرسن ہیز 1 vote, and all of these key officials are currently being appointed by the federal government and will continue to be appointed by the federal government. گورنر صاحب دیکھیں، سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ ایگزیکٹو کمیٹی جس کا آپ نے ذکر کیا، ایک تو بورڈ سے لے کے تمام پالیسی کے اختیارات جو ہیں یہ ایگزیکٹو کمیٹی کو دے دیے ہیں. سو ایگزیکٹو کمیٹی بڑی با اختیار ہوگی. شوکت ترین صاحب نے دا ادر ڈے وی ور آل سٹنگ، آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ میں اسٹیٹ بینک کے بورڈ کو استعمال کروں گا گورنر کو فورس کرنے کے لیے ٹو بہیو. I don't know if he was jokingly or not, but he also said I can fire the governor. But بہرحال the fact remains کہ board doesn't have the powers anymore in matters like interest rate ہو گیا. یہ تو determine کرنے monetary policy committee نے، جس طرح آپ نے کہا exchange rate also does not fall in the domain of the board. تو ایک نیو ایگزیکٹو کمیٹی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ پرپوز یہ کرے گی، یہ سارے فیصلے لے گی پالیسی کے. سر اس کے اندر تو آپ خود ہیں، ڈیپٹی گورنر ہے، وہ بھی یہی تاثر، یہی بلکہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ بھی آپ کا ہی بندہ ہوگا، آپ کا لگایا ہوا بندہ ہوگا. تو پہلے تو آپ یہ کلیئر کر دیجئے، بیکاز آئی نو آپ پہلے ضرور کلیئر کر دیجئے ڈیپٹی گورنر لگائے گا کون. دین آئی ہیو another question سر. جی مہر صاحب، آپ کا یہ جو تاثر ہے یہ غلط ہے، اور میں اس کی میرا نہیں اپوزیشن کا. دیکھیں سب سے پہلے چلے میں آپ کے ناظرین کے لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور کیونکہ لاء اب آپ کے سامنے ہے تو اگر آپ اس میں جو ریٹن ورڈ ہے اس کو دیکھ بھی لیں تو پھر آپ کو وہ کنفرم بھی ہو جائے گا. دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ کا جو فیصلہ ہے اگر وہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کر رہی ہے اور بورڈ نہیں کر رہا، تو یہ اس ترمیمی بل میں نہیں ہو رہا. یہ فیصلہ کیا گیا تھا 2015 میں. 2015 میں اسٹیٹ بینک ایکٹ امینڈ ہوا تھا. ظاہر ہے اس وقت حکومت بھی کوئی اور تھی، اور اسی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو انٹرسٹ ریٹ کے فیصلے ہیں اس کو نہ بورڈ کا ہو وہ فیصلہ، نہ فیڈرل گورنمنٹ کا وہ فیصلہ ہو، لیکن ایک مانیٹری پالیسی کمیٹی کا فیصلہ ہو. تو یہ سب سے پہلے بہت اہم کلیریفیکیشن ہے کہ اس ترمیمی بل میں جو انٹرسٹ ریٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو کہیں سے ہٹایا نہیں جا رہا. 2015 میں وہ امینڈمنٹ آئی تھی جس نے یہ اٹانومی دی مانیٹری پالیسی کمیٹی کو. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2015 بھی پہلی امینڈمنٹ نہیں تھی، اس سے پہلے 2012 میں امینڈمنٹ ہوئی تھی. 2012 کی امینڈمنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ اسٹیٹ بینک کو کوارٹرلی بیسس پہ گورنمنٹ کو لینڈنگ نہیں کرنی چاہیے، جس پہ بھی کافی ساری مس انفارمیشن ابھی پھیلی ہوئی ہے کہ شاید یہ پہلی دفعہ کوئی اس قسم کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو 2012 میں، اور اس وقت بھی کوئی اور حکومت تھی، تو اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ مناسب ہوگا کہ جو سینٹرل بینک ہے وہ گورنمنٹ کو کوارٹرلی بیسس پہ لینڈنگ نہ کرے.
اب اس کے بعد آپ نے ایک اور یہ اشارہ کرنے کی کوشش کی کہ شاید بورڈ جو ہے اس کی پاورز کچھ لی جا رہی ہیں، تو قطعاً ایسے ہی نہیں ہے. اگر آپ وہ ریلیونٹ سیکشن دیکھیں جہاں جو بورڈ ہے اس کی رسپانسبلٹیز کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، تو وہ ساری وہ رسپانسبلٹیز اور ایریاز ہیں جو بورڈ کے لیے اوور سائٹ کے لیے ضروری ہیں. خاص کر اگر آپ آڈٹ اور اکاؤنٹیبلٹی کی چیزیں دیکھیں تو ان کی پروویژنس کو بڑھایا جا رہا ہے، انکلوڈنگ ود دا پوزیشن آف اے چیف آڈٹ آفیسر. اچھا، پھر جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ اس لیے بنائی جا رہی ہے ٹو اسٹرینتھن دی انٹرنل گورننس آف دی سینٹرل بینک. اور انٹرنل گورننس میں کہ جو ایک دفعہ اگر بورڈ نے پالیسیز بنا دیں تو ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. امپلیمنٹیشن ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. تو ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کا فیصلہ ایک کمیٹی میں ہو اور یہ نہ ہو کہ صرف ایک ہی شخص کر رہا ہو، اینڈ دیٹ از گڈ پریکٹس. اب آپ نے اشارہ یہ کیا کہ اگر یہ کمیٹی بن رہی ہے تو پھر اس کا جو کنٹرول ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو میں اب آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں نے نقطہ پہلے بھی بیان کیا لیکن یہ اہم ہے کہ یہ بار بار بیان کیا جائے کہ اس کمیٹی کے جو ممبرز ہیں 4 گورنر، ڈپٹی گورنرز، یہ سارے ہی فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کر رہی ہے. ابھی بھی ایسے ہو رہا ہے اور اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو پھر بھی ایسے ہی ہوگا. تو پھر یہ تاثر پیدا کرنا کہ یہ پھر گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا، یہ ایک غلط تاثر ہے. ایک اور جو بڑی اہم چیز ہے اپنا میر صاحبہ، وہ میں آپ کو یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ڈپٹی گورنرز کی اپوائنٹمنٹس کا، اس پہ آپ نے کچھ اشارہ کیا. تو ابھی جو ہماری پریکٹس رہی ہے پچھلے 3 جو ڈپٹی گورنرز کی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہے وہ یہی ہے جو کہ اس قانون جو امینڈمنٹ بل ہے اس میں لکھا ہوا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو فائنانس منسٹر ہے اور سینٹرل بینک گورنر ہے ان کی مشاورت ہے، اس سے 3 نام بنائے جاتے ہیں اور وہ 3 نام جو ہیں پھر فیڈرل کیبنٹ کو دیے جاتے ہیں. تو اگر فائنانس منسٹر ان 3 ناموں سے نامطمئن ہو تو پھر اس کو کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ وہ نام آگے لے کے جائے ٹو دی فیڈرل کیبنٹ. تو ابھی بھی ایسے ہی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں جو پچھلی 3 اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، اور جو لا ہے صرف ان کو انشرائن ہی کر رہا ہے. اوکے گورنر صاحب، میرے 2 سوال ہیں آپ سے. ایک تو مسئلہ یہ سر کہ یہ گلہ کیا جا رہا ہے کہ تمام تر اختیارات گورنر کے اندر ہی ضم ہو گئے، یعنی کہ اب آپ ہی چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کے، چیئرمین اسٹیٹ بینک پاکستان کے بورڈ کے، چیئرمین مانیٹری پالیسی کمیٹی کے. مگر چلیں آپ نے کہا میرے پاس ایک ہی ووٹ ہوگا، میرے سے مراد آپ یا کوئی بھی آگے جا کے گورنر ہوا. مگر سر یہ لا جو میرے سامنے پڑا ہے، آپ نے کہا کہ مشاورت سے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ شوکت ترین یا جو بھی فائنانس منسٹر ہو وہ آپ کے وہ راضی ہو. مگر سے یہ کہتا ہے the deputy governor shall be appointed by the federal government. You're right, you said appointed after consultation between the Minister of Finance and the governor from amongst a panel of 3 candidates recommended by the governor for every. یعنی کہ end of the day تو نام تو آپ نے تجویز کرنے ہیں نا. یعنی کہ آپ اگر ایک پی این کا، ایک چپڑاسی کا، ایک کسی کا بھی ڈرائیور کا نام دے دیں، آپ سے مراد جو بھی گورنر ہو، اور ایک اپنے فیوریٹ بندے کا نام دے دے، تو نام تو آف کورس جو اچھا پڑھا لکھا لگ رہا ہے اس لسٹ میں سے اسی کا نام پکڑیں گے. تو اینڈ آف دا ڈے اگر نہ بھی مانے فائنانس منسٹر، پھر گھوم پھر کے گورنر نے پھر مزید 3 نام دینے ہیں. تو سر اینڈ آف دا ڈے یو ڈو انڈرسٹینڈ سلیکشن گورنر کر رہا ہے. یہ بھی تاثر غلط ہے اور میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں مہر صاحبہ. دیکھیں سب سے پہلے تو اہم چیز یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس لاء میں بڑھ رہی ہے، پارلیمنٹ کو رپورٹنگ بھی زیادہ ہو رہی ہے. تو جو بھی کسی آرگنائزیشن کا چیف ایگزیکٹو ہوگا، سب سے پہلے تو ان کے لیے یہ ایک بڑی اہم رسپانسبلٹی ہوگی کہ ٹیم ایسی ہو کہ جو ان آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکے. کیونکہ اگر ایک ادارہ ان آبجیکٹیوز کو اچیو نہیں کر سکے گا تو پھر اکاؤنٹیبلٹی میں اس ادارے کے لیے جو ہے اچھا وہ مناسب نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. دوسرا جو اہم اس میں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو فائنانس منسٹر اور گورنر کی ویوز اگر وہ کامن نہ ہوں یا اس میں کوئی ڈفرینس آف ویو ہو تو پھر کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ انہی ناموں کو آگے دیا جائے. تو جو فائنانس منسٹر کا جو چیکس اینڈ بیلنسز کا ہے وہ ایک فرسٹ سٹیج ہے. اس کے بعد جو دوسری چیکس اینڈ بیلنسز کی سٹیج ہے دیٹ از دی فیڈرل کیبنٹ. وہ ایک اور اپرچونٹی ہے کہ جب فیڈرل کیبنٹ ان اپوائنٹمنٹس کو ڈسکس کریں گے اور ان
ابھی جو ماضی میں 3 اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں تو سی ویز بھی گئے ہیں, ساری چیزیں ساتھ گئی ہیں, اور ہر کسی کو حق ہے کہ اس پہ ڈسکشن کرے. تو اگر آپ کوئی ایسا سینیریو پیدا کر رہی ہیں تو وہ ان تینوں جو ٹیسٹ ہیں اس پہ نہیں پورا اترتا. نمبر 1 کہ پھر ایک انسٹیٹیوشن پرفارم کیسے کرے گی, اسپیشلی وین دا ہیڈ آف دیٹ انسٹیٹیوشن ہیز ٹو گو اینڈ پریزنٹ کہ ہم نے کیسے آبجیکٹیوز کو اچیو کیا. نمبر 2 دی endorsement of the finance minister is critical and necessary for taking the process forward. تو جو بھی اس پروسیس کو شروع کرے گا وہ ان ساری چیزوں کو انٹرنلائز کرے گا. لیکن سب سے اہم چیز ابھی ایسے ہی ہو رہا ہے, جو اس لاء میں پرپوز کیا جا رہا ہے کوئی نئی چیز پرپوز نہیں کی جا رہی. ویری انٹرسٹنگ. اینڈ سر دیکھیں نا, کورم بھی تو پورا آپ سے اور ڈپٹی گورنر سے ہی ہو جاتا ہے ایگزیکٹو کمیٹی میں اگر فیصلے لینے ہو اینڈ آف دا ڈے. یہ بھی ایک ایشو تھا, اس کو بھی یو کین ریفلیکٹ اپون اٹ. انادر ویری امپورٹنٹ کویسچن, آئی ہیو وقت کم ہے, جلدی سے آپ سے 2 اہم سوال پوچھ لوں سر. ایک تو یہ جو ہم نے دیکھا کہ آپ کے ویسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر کتنا ضروری ہے مانیٹری اور فسکل پالیسیز کے اندر بیلنس لائیں, آپ نے اس کے اوپر ڈیٹیل میں ہمیں بتایا ہے, اور ہمارے جیسا ملک ویسی شاید متحمل نہیں ہے کہ 2 الگ ڈائریکشنز میں یہ کام چلیں. مگر جو ایک اسٹرکچرل بورڈ تھا جس نے کمیونیکیشن جو ہے وہ یقینی بنانی تھی بٹوین فائنانس منسٹر اینڈ دا اسٹیٹ بینک, وہ سرے سے ہٹا دیا گیا ہے. اب یہ بڑا مسئلہ ہے سر, بیکاز اب آپ کا قانون اسینشلی یہ بات کر رہا ہے کہ دا گورنر اینڈ دا فائنانس منسٹر شیل اسٹیبلش اے کلوز لیزون تھرو اے میوچل اگریمنٹ ود ایچ ادر اینڈ شیل کیپ ایچ ادر فلی انفارم. میوچل اگریمنٹ سے کیا مطلب ہے سر؟ یعنی کہ آپ ہر قسم کے ہائپوتھیٹیکل سچویشن آئی ایم شیور آپ سوچ سکتے ہیں, 2 کی نہ بنی تو بات ہی نہ کرو, ای میل اور ٹیکسٹ کر دو, بالکل ہی ایک دوسرے سے نفرت ہو تو وہ بھی نہ کرو بے شک, یعنی یو آر ناٹ باؤنڈ بائی لاء ٹو ڈو سو. یعنی کہ اگر دونوں مختلف سائڈوں پہ شکل کر کے بیٹھ گئے, دیٹ مینس کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف, آئی مین آئی کانٹ ایون فیدم کہ ہم کدھر جائیں گے. پھر مانیٹری پالیسی ادھر جا رہی ہے, فسکل ادھر جا رہی ہے, کیونکہ اب تو وہ بورڈ ہی نہیں ہے, آپ کو کچھ پابندی نہیں کر رہا ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے. جی, اس میں 2-3 نقطے بڑے اہم ہیں مہر صاحبہ. سب سے پہلا یہ ہے کہ جو کوآرڈینیشن ہے بٹوین مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی وہ بہت اہم ہے. اسٹیٹ بینک کی بھی یہی ویو ہے اور گورنمنٹ کی بھی یہی ویو ہے, اینڈ آئی تھنک بیشتر اسٹیک ہولڈرس کی بھی یہی ویو ہے, اور اس پہ کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کوآرڈینیشن جو بورڈ ہے وہ ایک طریقہ ہے کوآرڈینیشن کا. اگر وہ بورڈ نہیں ہوتا تو اس سے پھر یہ امپلیکیشن نہیں ہوتی کہ کوآرڈینیشن نہیں ہوگی. اب میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ابھی پچھلے 1-2 مہینے میں مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کوآرڈینیشن بورڈ کی کوئی میٹنگ تو نہیں ہوئی, لیکن اگر آپ ہماری آج کی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس میں ایک واضح مثال ہے آپ کے سامنے فسکل اور مانیٹری پالیسی کی کوآرڈینیشن کی, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے مانیٹری پالیسی کمیٹی نے واضح طور پہ اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بیکاز فسکل کنسالیڈیشن ایک اچھے انداز سے ہو رہی ہے اس سپلیمنٹری فائنینس ایکٹ کے بعد, اس لیے اب مانیٹری پالیسی پہ جو لوڈ ہے وہ کم ہے. یہی آپ کے سامنے ایک بہت اچھی مثال ہے فسکل اور مانیٹری پالیسی کوآرڈینیشن کی. اب یہ کوآرڈینیشن ہوئی ہے ناٹ بیکاز دیر واز اینی میٹنگ آف دا مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کوآرڈینیشن بورڈ. تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کوآرڈینیشن کے لیے ایک بورڈ کا ہونا اور اس کی میٹنگز کا ہونا وہ کوئی لازمی نہیں ہے. تیسری چیز, اگر یہ بورڈ نہیں ہوتا تو اس سے یہ نہیں آپ کنکلوڈ کر سکتے کہ پھر کوآرڈینیشن نہیں ہوگی, کیونکہ جو سینٹرل بینک ہے وہ گورنمنٹ کی بہت ساری میٹنگز میں آلریڈی انوالوڈ ہے اور رہے گا بھی. مثلاً اکنامک جو ہماری ECC ہے جو کیبنٹ کی پریمیئر ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے فار اکنامک میٹرز, اس میں سینٹرل بینک کو بلایا جاتا ہے آن اسپیشل انویٹیشن. دیٹس اے ویری گڈ ٹریڈیشن, اس سے کوآرڈینیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ اب اکنامک ایگزیکٹو کونسل بھی ہے, اس میں کچھ وزراء ہیں اور اسٹیٹ بینک بھی ہے, اس سے کوآرڈینیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اکنامک ٹیم کی میٹنگ ایسی ہو جہاں پہ یہ سمجھا جائے کہ اسٹیٹ بینک کی ویو لینی ہے یا اسٹیٹ بینک کو ہونا چاہیے تو اسٹیٹ بینک کو بلایا جاتا ہے اور اسٹیٹ بینک جاتا ہے. اور آخر میں جو ڈائریکٹ لیزون ہے وہ تو رہتا ہے اور وہ رہے گا بھی, اور یہ بڑا اہم ہے. میں آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم شاید یا جس طرح کبھی کبھار سوال فریم ہوتے ہیں تو یہ شاید نظر انداز ہو جاتا ہے کہ ساری اپوائنٹمنٹس جو سینٹرل بینک کی ہیں
ٹھیک ہے سر، وقت کی قلت ہے تھوڑی سی، تو I will just rush forward a little bit if you don't mind sir. My studio time is getting up. ایک تو 2-3 اور ایشوز ہیں سر. FBR آپ جانتے ہیں کہ نادرا کے ساتھ ڈیٹا شیئر نہیں کر سکتا، ہمارے ملک میں اتنے اسٹرکٹ لاز ہیں. اسٹیٹ بینک بہت سی ڈیٹیلز ہوتی ہیں بینکنگ ڈیٹا کی جو شیئر نہیں کر سکتا بیکاز آف پریویسی لاز. مگر اب CFD اور AML جو ہیں they will essentially be shared اسٹیٹ بینک کی ایما پر، یعنی کہ اختیار گورنمنٹ کا ہونا چاہیے. ایون دو دس سیز کہ ود اپروول آف دا فیڈرل گورنمنٹ. آئی ہیو ریڈ دا بل. لیکن کیا پارلیمانی اوورسائٹ نہیں ہونی چاہیے؟ اینڈ اسٹرکٹلی اسپیکنگ کیا یہ حق صرف اور صرف فائنانس منسٹری کا نہیں ہونا چاہیے؟ وٹ ایور اٹ نیڈس ٹو بی، کوئی بھی اگریمنٹ، کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ، کوئی بھی انفارمیشن جو شیئر کرنی ہے ود انٹرنیشنل ڈونرز، کیوں نہ فائنانس منسٹری کے پاس یہ اختیار ہو؟ جی اس کا میں جواب بالکل دے دیتا ہوں. اینڈ جسٹ بفور دیٹ جسٹ وانٹ ٹو اینڈ دا لاسٹ تھاٹ جو ہماری ہو رہی تھی کوآرڈینیشن میں، کہ کیونکہ امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس آر آل میڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ انکلوڈنگ گورنر اینڈ ڈیپٹی گورنرز، بورڈ آف ڈائریکٹرز، بٹ اسپیشلی گورنر اینڈ ڈیپٹی گورنرز بیکاز یو میڈ دیٹ پوائنٹ. تو کسی گورنر یا ڈیپٹی گورنر کے سیلف انٹرسٹ میں نہیں ہوگا کہ کوآرڈینیشن نہ ہو بیکاز دے نو دیٹ دے آر اپوائنٹڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ ان پرٹیکولر ود دا بلیسنگ آف دا فائنانس منسٹر. سو یہ ایک اہم نقطہ ہے جو کبھی کبھار نظر انداز ہو جاتا ہے، بڑا اہم ہے آپ کے ناظرین کے لیے. اب آپ نے کہا انفارمیشن شیئرنگ کا، تو اس پہ میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ جو سینٹرل بینک ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر کوئی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ نہیں سائن کر سکتا. یہی اسٹیٹ بینک ایکٹ کا جو امینڈمنٹ بل ہے اس میں لکھا ہوا ہے، اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے کسی اور سینٹرل بینک کے ساتھ یا کسی اور ادارے کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ کا کوئی MOU نہیں سائن کر سکتا جب تک کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو اپروو نہیں کرتی. تو ابھی جیسا ہو رہا ہے اگر یہ ایکٹ پاس ہوتا ہے تو اس میں بھی ویسے ہی رہے گا.